अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप देख रही हैं प्रोग्राम दीन और ख़वातीन इज़्ज़राए नाचीज़ निदा नसीम काज़मी के साथ। जनाब, प्रोग्राम का बुनियादी मकसद जैसे कि आप सबके इल्म में है ही, सिनफ़ नाज़ुक को, ख़वातीन को, हमारी माओं को, बहनों को, बेटियों को, बच्चियों को दीन इस्लाम के बुनियादी फ़ज़ाइल और मसाइल से वाक़िफ़कारी देना है। जनाब, हम हर एपिसोड में एक नए उन्वान के साथ, या बाज़ औक़ात हमारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कि जो हर प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम की कड़ी होता है और किसी ख़ास उन्वान को हम सेलेक्ट करते हैं और फिर हमारी आलिमात और उलमाए कराम फ़िक़ही हवाले से हम सब की रहनुमाई फ़रमाते हैं। जनाब, आज जिस मौजू के साथ हम हाज़िर हुए हैं, थोड़ा सा मुझे तबहीद बांधनी पड़ेगी। हम बात कर रहे हैं नमाज की शराइत के ताल्लुक़ से, और माह रबीउन नूर के आगाज़ से क़ब्ल आपने इसी हवाले से प्रोग्राम मुलाहिज़ा किए। हमने बात की नमाज की बुनियादी शराइत की, और जिसमें हमने तहारत, सित्र औरत, इस्तिक़बाल क़िबला और वक्त के ताल्लुक़ से कलाम किया। आज हम पाँचवीं जो बुनियादी शर्त है, यानी जो शराइत हैं जनाब, वो इबादात से पहले जो है वो ज़रूरी होती हैं और फिर थ्रू आउट उनका एहतमाम ज़रूरी होता है, यानी उन पर इबादात मौक़ूफ़ होती हैं। और ऐसी ही एक जो शर्त है वो है नीयत। नीयत के ताल्लुक़ से आज कलाम होगा। नीयत बेसिकली दिल का पक्का इरादा है, और हमारा जो ये प्यारा प्यारा दीन है ना, इसमें तस्हीह नीयत जो है वो बहुत ज़रूरी है और दीन को मतलूब भी है, और इसकी तलक़ीन भी हमें बार बार मिलती है। आधा दीन जो है फ़ुक़हा कराम और उलमाए कराम फरमाते हैं वो ये है कि एक मुसलमान को अपनी नियतों को साफ़ रखना है, अच्छा रखना है। तो अच्छा मुसलमान मुझे भी बनना है और हम सबको, बल्कि ख़वातीन अगर अच्छी होंगी तो वो अपने घरानों को अच्छा लेके चलेंगी। इस सोच के साथ तस्हीह नियत कितनी ज़रूरी है, इस सोच के साथ, और हमारे प्यारे नबी का जो फ़रमाने आली शान है कि हर इंसान के लिए वो है, मफ़हूम अर्ज़ कर रही हूँ, कि जो उसने नियत की, और फिर वो मशहूर ज़माना हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात। तो जनाब, आज का टॉपिक मुझे बहुत पसंद है और हम सबको बहुत कुछ सीखना है नियत के ताल्लुक़ से, जो आलिमात मेरी आपकी हम सब की रहनुमाई फरमाएंगी। और जो क्वेश्चन यार मुझे दिया गया है उस हवाले से सवालात में शामिल करूँगी। पहली आलिमा माशाअल्लाह पुरमग़ज़ मुदल्लल और जामे गुफ्तगू फरमाती हैं, आलिमा सफ़ा फ़ातिमा को सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाजी गिरा अल्लाह का बड़ा करम। माशाअल्लाह। मेरी जो दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं, माशाअल्लाह आप भी आलिमाना गुफ्तगू फरमाती हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज़े बयां, आलिमा हाजरा अमीन को भी सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाजी गिरा अल्लाह का करम। जनाब, बात हो रही है नीयत के ताल्लुक़ से। अच्छी अच्छी नीयतें मेरी सारी बहनों को करनी है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं जो नमाज में हमें नीयत करनी ज़रूरी है और नमाज से क़ब्ल ज़रूरी है। तो जनाब, इसकी क्या शरई हैसियत है और नमाज में नीयत की क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नियत कबूलियत अमाल के लिए शर्त अव्वल की हैसियत रखती है। इसी के ज़रिए बातिन की इस्लाह हो सकती है और नियत ही के ज़रिए इबादात के मकासद की निशानदही मुमकिन होती है। यही वजह है कि नियत इबादात और आदात में फ़र्क कर देती है और मकासद को वाज़े करने का ज़रिया बनती है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिल्कुल वाज़े कलाम के साथ, वज़ाहत के साथ नियत के हवाले से हुक्म इरशाद फरमाया, मुख़लिसीन लहुद्दीन यानी ख़ालिस होकर मुसलमानों को यह हुक्म हुआ कि बिल्कुल अपनी नियतों को ख़ालिस करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत बजा लाएँ। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान भी इस हवाले से हमें मिलता है और कई अहादीस इस पर दलालत करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत सारे ऐसे आमाल होते हैं कि जो बज़ाहिर देखने में वो दुनियावी आमाल लगते हैं, लेकिन अगर उनमें हुस्न नीयत शामिल हो जाए, जैसे हमारा चलना फिरना, उठना बैठना वगैरह, अगर इनमें अच्छी नीयतें शामिल हो जाएं तो इन पर भी अजर मुरत्तब किया जाता है। सही, और ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी आमाल होते हैं कि अगर उनके ऊपर
یعنی وہ ایسے اخروی بظاہر اخروی لگتے ہیں، عبادات لگتے ہیں، اور اگر ان میں اچھی نیت شامل نہ ہو تو ان کے اوپر اجر مرتب نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا عمل لمن لا نیت لہ، یعنی اس شخص کے عمل کی کوئی حقیقت ہی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں کہ جس کی نیت اچھی نہ ہو، یعنی نیت اچھی ہوگی تو ہی آخرت پر میں ثواب مرتب ہو سکتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جب ہم نیت کے حوالے سے کلام کر رہے ہیں تو اعمال 3 قسم کے ہوں گے۔ بعض اعمال گناہ ہوتے ہیں، گناہ کے مقام پر اچھی نیت کرنا مطلقاً ممنوع ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض اعمال مباحات سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جیسے میں نے مثال دی کہ ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا وغیرہ، اگر ان میں اچھی نیتیں شامل کر لی جائیں تو حسن نیت کی وجہ سے یہ اعمال بھی ثواب کے حصول کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ صحیح۔ اور بعض اعمال عبادات سے متعلق ہوتے ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں۔ بعض عبادات ایسی ہیں کہ اگر ان میں نیت نہ کی جائے تب بھی وہ عمل عند الشرع ایکسیپٹیبل تو ہوتا ہے لیکن اس پر ثواب مرتب نہیں ہوتا۔ جیسے وضو وغیرہ، اگر آپ نے وضو کیا اور نیت نہ کی تو وضو ہو گیا مگر اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ اور بعض عبادات ایسی ہیں جیسا کہ نماز کے حوالے سے آپ نے سوال بھی کیا، یہ وہ عبادات ہیں جن میں نیت کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ بعض فقہا نے نیت کو فرض قرار دیا نماز کے اعتبار سے، بعض نے شرط قرار دیا۔ بہرحال سب کے نزدیک نیت نماز کے لیے ایسی لازم اور ضروری چیز ہے کہ جس کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہو سکتی، اور یہ عبادت کا جو ساقط ہونا ہے وہ نیت کے بغیر نہیں ہو سکے گا، یعنی نیت کے ساتھ ہی نماز کو مکمل کیا جا سکتا ہے اور عند الشرع وہ نیت کے ساتھ ہی قابل قبول ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، خاص الفاظ مراد ہیں نیت سے؟ زبان کا کتنا اعتبار ہے اس تعلق سے مجھے بتائیے۔ میں جاننا چاہتی ہوں میرے ناظرین کی نیت کی حقیقت کیا ہے۔ اگر ظہر کے وقت ہم نے عصر کی نماز کی نیت کر لی یا وائس ورثہ یا کوئی اور صورت، تو کیا زبان کا اعتبار ہوگا یا اس ارادے کا اعتبار ہوگا جو اس وقت کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت کی تعریف بیان کرتے ہوئے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ النیت ہی قصد الطاعت والتقرب الی اللہ، کہ نیت جو ہے وہ عبادت کا ارادہ اور اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کے ارادے کا نام ہے۔ تو اصل میں نیت ہمارے دل کا پختہ ارادہ ہے، عمل کی اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے عمل۔ البتہ یہ ضرور کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے زبان سے نہ کہا تو اس کی نماز شروع تو ہو جائے گی، کیونکہ دل میں اس کا ارادہ ہے پختہ، لہٰذا دل کے پختہ ارادے کی وجہ سے نماز شروع ہو جائے گی، لیکن زبان سے کہہ لینا افضل ہے، کیونکہ ہمارے دل جو ہیں وہ عمومی طور پر دنیاوی چیزوں میں بہت زیادہ مشغول ہوتے ہیں، تو اس لیے اپنے دل کو حاضر کرتے ہوئے اپنی نیت کو زبان سے کہہ لینا بہتر ہے کہ ہم کہہ لیں اور پھر اپنی نماز کو شروع کریں۔ اور رہا یہ معاملہ کہ اگر غلطی سے ہم سے کسی اور نماز کا وقت زبان سے نکل جاتا ہے کہ ادا کر رہے تھے ظہر اور پھر زبان سے عصر کہہ دیا، تو ایسی صورت میں چونکہ دل میں پختہ ارادہ یہی تھا کہ مجھے ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، لہٰذا وہ نماز ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر دل میں ہی دوسری نماز کا ارادہ ہو تو پھر وہ نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ نیت اصل میں دل کا پختہ ارادہ ہے۔ ٹھیک ہے جناب، ہماری خوش نصیبی ہے کہ عالم اسلام کے ممتاز اسکالر ماشاء اللہ فکری اصلاحی اور مدلل گفتگو فرماتے ہیں مفتی محمد مدنی رضا صاحب نے، انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ٹھیک ہے، بات ہو رہی ہے نماز کی شرطوں کے تعلق سے، اور ابھی آپ کے انٹروڈکشن سے قبل میری جو بہنیں عالمات یہاں آن دی سیٹ موجود ہیں یہ ہمیں نیت کی شرعی حیثیت کے تعلق سے، حقیقت کے تعلق سے سمجھا رہی تھیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، شرعی اعتبار سے انسان جو بھی اعمال اختیار کرتا ہے جی، ان اعمال کو، بعض اعمال تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو عبادت اور عادت دونوں کے درمیان بالکل ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ جی، جیسے مثال کے طور پر اگر میں ہاتھ باندھ کے کسی کے سامنے کھڑا ہوا ہوں تو یہ نارمل روٹین میں بھی ہم لوگ بعض اوقات کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جی، اور عبادت کے اندر جب ہم نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ جی، تو اب یہ عادت اور عبادت کے درمیان فرق کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کو نیت کہا جاتا ہے، اور یہ نیت اگر نہ ہو تو اس کی وجہ سے بعض اوقات انسان کے اعمال شرعی اعتبار سے معتبر ہی نہیں ہوتے۔ اچھا، لہٰذا یہ نیت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کی وجہ سے جو اعمال ہیں مختلف ان کے احکامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔
جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی کے سامنے ہمیں پیشانی زمین پر رکھتا ہوا نظر آئے تو اب اگر اس کا یہ سجدہ کرنا، یہ سجدے جیسا پوسچر بنانا اگر عبادت کی نیت سے ہوگا، اس میں نیت عبادت کی ہوگی تو کفر ہے، ورنہ پھر یہ حرام ہوگا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا یہ حرام ہوتا ہے۔ تو نیت کی وجہ سے ہی عبادات کے اندر بھی یا اعمال کے احکامات مختلف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ نیت حقیقت میں ہے کیا؟ تو اس کا دل سے تعلق ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل میں جو بھی قصد و ارادہ کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے نیت۔ اگر مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہوئے کسی کی نیت یہ ہو کہ وہ میں فلاں شخص کو دکھا رہا ہوں، تو اب ہم کہیں گے کہ یہ دوسرے کو دکھانے کی نیت سے نماز پڑھ رہا ہے۔ اور اگر اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہوگا تو ہم کہیں گے کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اصل میں اس نیت کی جو حقیقت ہے اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ دل میں انسان کا جیسا قصد و ارادہ ہوگا، جس چیز کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہوگا، ہم کہیں گے کہ یہ نیت فلاں چیز حاصل کرنے کی ہے۔ اور شریعت کے نزدیک جو معتبر ہے، جس پر اجر و ثواب کا ترتب ہوگا، وہ نیت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب کی امید پر اگر کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی خالص نیت ہے، اور اسی نیت کے مطابق پھر شریعت کے احکامات ہوتے ہیں۔ بعض اعمال کے اندر صرف ثواب کے لیے نیت ضروری ہے، جیسے کہ وضو وغیرہ، اور بعض اعمال کے اندر اس کام کی درستگی کے لیے نیت کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ کام عبادت کے اندر منتقل ہی نہیں ہوگا اور شریعت کے نزدیک وہ معتبر نہیں ہوگا۔ جیسے نماز ہے، اگر نماز میں بالفرض کسی شخص نے کوئی نیت نہ کی اور ایسے ہی اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا تو اب اس کا یہ نماز آغاز ہی نہیں ہوگا، چاہے وہ اس طرح کے نماز کے جو ارکان ہیں وہ ادا کرتا رہے۔ لیکن وضو میں اگر کسی نے نیت نہیں بھی کی لیکن اس کے اعضائے وضو پر پانی پہنچ گئے تو اس صورت کے اندر اس کا وضو درست ہو جائے گا، چاہے اس کی نیت کچھ بھی ہو۔ تو یہ ہے نیت کی حقیقت اور نیت کی ضرورت۔ اب اگر بالفرض کوئی شخص نیت کے اندر کوئی کسی قسم کی زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہتا ہے تو یہ ٹھیک ہے، اگر وہ ادا کرنا چاہے تو مستحب بھی ہے۔ لیکن اگر بالفرض زبان سے صرف لفاظی کی گئی اور دل میں نیت موجود نہ ہو، زبان سے کہتا رہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں لیکن دل اللہ کی رضا کی طرف متوجہ نہیں ہو، تو پھر اس صورت کے اندر اس کے اعمال پر اجر و ثواب بھی مرتب نہیں ہوگا۔ اور اگر دل اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے متمنی ہے تو پھر زبان سے چاہے کوئی بھی الفاظ ادا ہو جائیں اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ جناب، تفصیل ہم نے مفتی محمد مدنی رضا صاحب سے جانی ہے نیت کے تعلق سے، اور دیگر عبادات میں بھی اس کا کیا تصور ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے، حاضر ہوتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین ذرہ ناچیز کے ساتھ۔ آج جناب بات ہو رہی ہے نیت کے تعلق سے، اور ہمارے ساتھ عالمہ صفا فاطمہ اور عالمہ حاجرہ امین موجود ہیں۔ آن بی پر براہ راست مفتی محمد مدنی رضا صاحب ہم سب کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ عالمہ صفا فاطمہ میں آپ کی سمتاؤں گی، اور بعض اوقات جناب ہوتا یہ ہے کہ نماز جلدی جلدی میں شروع کی جاتی ہے، اور اسپیشلی خواتین کے ساتھ کہ اب یہ بھی کام کرنا ہے، ابھی تو یہ بھی باقی ہے، اور ابھی تو کوکنگ کرنی ہے، ابھی تو واشنگ کرنی ہے، دیگر کام ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ان کاموں پہ مقدم اعمال کو اور عبادات کو رکھنا ہے، اس حوالے سے بھی آپ اصلاحی گفتگو فرما دیجئے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تکبیر تحریمہ پہلے کہہ دیا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیت کے الفاظ پہلے ادا ہو گئے۔ حکم شرع کیا ہوگا؟ جی دیکھیں، پہلے ہی اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے کہ نیت نماز کے لیے شرط کی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا تکبیر تحریمہ سے چونکہ نماز شروع ہو جاتی ہے تو تکبیر تحریمہ سے پہلے ہی نیت کرنا لازم ہے۔ اگر کسی شخص نے نیت اس طرح کی کہ وہ تکبیر تحریمہ کے بعد ادا ہوئی تو اس کی نماز شمار نہیں ہوگی، یعنی عبادت اس کی ادا نہیں ہوگی۔ اسی لیے فقہا نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص اس طرح نیت کرتا ہے کہ اللہ اکبر، یعنی تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر میں اللہ کہنے کے بعد نیت کرتا ہے یا اللہ اکبر کہنے کے بعد نیت کرتا ہے تو اس کی یہ نماز عبادت کے طور پر شمار نہیں ہوگی، اس نماز کا اس شخص کو اعادہ کرنا لازم ہوگا۔ لہٰذا صحیح طریقہ یہی ہے کہ جب آپ نماز کے لیے آئیں اور قبلہ رخ منہ کریں تو سب سے پہلے نیت کر لیجئے اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ جو ہم وضو کرتے ہیں یا اسی طرح نماز کی تیاری کے لیے دوپٹہ وغیرہ پہنتے ہیں اور یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بھی اصلاً نماز کے لیے نیت ہی شمار ہوتی ہیں،
لیکن پھر ظاہر ہے کہ فرائض اور واجبات کا تعین کرنا بھی ضروری ہے، لہٰذا بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگرچہ یہ تیاری بھی نماز کی نیت ہی ہے، لیکن پھر بھی نماز کے لیے جب آپ مصلی پر آئیں تو اس وقت باقاعدہ طور پر نیت کرنی ہوگی، اور وہ تکبیر تحریمہ سے پہلے ہی کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر جب ہم نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، تمام اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر، ظاہر ہے کہ اس میں ہم وقت نکال رہے ہیں نماز کے لیے، تو پھر ان تمام باتوں کا بھی خیال رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عبادات کرتے بھی رہیں اور اس کے باوجود ہماری عبادات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوں۔ لہٰذا کم از کم شرائط، نماز کی فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ، ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا تو ضروری ہے تاکہ اس طرح کی غلطیوں سے بچا جا سکے۔ ٹھیک، نیت کرنے کا وقت کیا ہونا چاہیے؟ نماز شروع کرتے وقت نیت کر لی جائے، کچھ دیر قبل کی جائے، یا بہت پہلے اگر نیت کر لی گئی کہ ہاں ہمیں تو ظہر کی نماز ادا کرنی ہے یا عصر کی نماز ادا کرنی ہے، معتبر کون سی بات تصور کی جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل، افضل اور مستحب یہی ہے کہ عین نماز کے وقت ہی ہم نیت کریں، اور تاکہ نیت اور نماز ان دونوں چیزوں کے درمیان کسی بھی طرح کا کوئی فاصلہ نہ ہو۔ اچھا، لیکن اگر بالفرض ہم تھوڑا پہلے بھی نیت کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد نماز کی تیاری شروع کرتے ہیں، تو جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا کہ وضو کرنا، ہمارا اپنے ستر کو کور کرنا اور دیگر چیزوں کا اہتمام کرنا، یہ بھی نیت میں ہی شمار ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا جیسے نماز کے لیے چلنے کو بھی فقہائے کرام نے نیت میں شامل کیا ہے، تو لہٰذا اگر اس طرح تھوڑا پہلے بھی نیت کی اور پھر نماز سے ہی ریلیٹڈ افعال ہم کرتے رہے تو ہماری وہ نیت بالکل معتبر ہوگی اور ہماری نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر معاملہ یہ ہوا کہ تھوڑی دیر پہلے تو نیت کی، لیکن اس کے بعد نیت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان کوئی اجنبی فاصل آ گیا۔ اجنبی فاصل کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز سے ہٹ کر کوئی کام جو نماز میں فاصلہ کرنے والا ہو۔ مثال کے طور پر نیت کر کے کھانا کھا لیا، یا سو گئے، یا موبائل میں مشغول ہو گئے، اور پھر کہتے ہیں کہ چلے اب میں اللہ اکبر کہہ لوں، تو اب دوبارہ اپنی نیت کا اعادہ کرنا، اس نیت کو ریپیٹ کرنا ضروری ہوگا۔ وہ جو پہلے نیت کی تھی وہ اب معتبر نہیں ہوگی، وہ نیت ایک طرح سے ضائع ہو گئی۔ تو لہٰذا عین نماز کے وقت ہی اپنی نیت کا اعادہ کر لینا بہت ضروری ہے تاکہ ہماری نمازیں صحیح طور پر ادا ہوں، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ بہت سے نمازی ایسے ہیں کہ جنہیں ان کی نماز سے غفلت اور تھکاوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ مفہوم یہ ہے، تو اس لیے اگر ہم اپنی نمازوں کی واقعی لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے تمام جو احکامات ہیں ان کو سیکھ کر پھر نماز ادا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نماز ہمیں بہت ساری برائیوں سے بھی روکے گی اور ہمارے درجات کی بلندی کا بھی سبب بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح جناب، بات ہو رہی ہے نیتوں کے تعلق سے۔ بعض خواتین یا مرد حضرات اگر نماز کی نیت کچھ جلدی میں کر لیتے ہیں تو پھر تکبیر تحریمہ سے پہلے یا بعد میں اگر نیت کا جو ہے وہ ہونا پایا جا رہا ہے تو کیا اس کا شرعی حکم ہوگا؟ ہم نے عالمات سے جانا، اور عین نماز کو شروع کرتے وقت نیت کرنا ضروری ہے، یعنی بالکل اس سے قبل بیچ میں کوئی اور معاملہ نہ ہو۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ مفتی محمد مدنی رضا صاحب سے بھی اس کی تفصیل دی جائے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن نیت جو ہے وہ نماز کے لیے شرط ہے، اور شرط اس چیز کو کہتے ہیں جس کا وقوع کسی بھی شے سے پہلے ہو۔ تو لہٰذا اگر ہمیں کسی چیز کی بنیاد رکھنی ہوتی ہے تو بنیادیں پہلے ڈالی جاتی ہیں، بعد میں اس چیز کو قائم کیا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اب اگر مثال کے طور پر کسی شخص نے نیت بعد میں کی ہوگی تو وہ بنیادیں چیز کو کھڑا کرنے کے بعد ڈال رہا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ یہ تو عقل میں نہ آنے والی بات ہے۔ صحیح۔ لہٰذا اگر کسی نے، فقہائے کرام نے فرمایا کہ اگر کسی نے لفظ اللہ پہلے کہہ دیا اور بعد میں نیت کرنے کے بعد اکبر کہا، تب یہ نیت بھی معتبر نہیں ہوگی، کیونکہ نیت کا تعلق عمل سے پہلے ہے۔ لہٰذا عمل سے پہلے کرنا نیت کا ہی ضروری ہے کہ نیت عمل سے پہلے کر لی جائے۔ اور اس میں خصوصاً جب بھی نماز ادا کریں تو عموماً توجہ ہماری اس طرف تو ہو جاتی ہے کہ منہ میرا قبلے کی طرف اور اس زبان سے جو الفاظ ادا کرتے ہیں، لیکن بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت کی طرف متوجہ ہونا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی پر تمام اعمال کی بنیاد ہے۔ اگر اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہوگی تو جیسے ہماری بہن نے ذکر کیا کہ بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سوائے تھکاوٹ کے کچھ بھی نہیں ملتا، تو یہ ہم چاہے کتنے بھی نماز کے ارکان ادا کر لیں، لیکن اللہ کی رضا کی نیت بطور خاص ہم نے نہیں کی اہتمام کے ساتھ، تو پھر ہماری یہ نماز ہمارے لیے آخرت میں کسی قسم کے اجر کا باعث نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس پہ خصوصی توجہ ضروری ہے۔ مفتی صاحب کیا الفاظ ادا کیے جائیں؟
دیکھیں بطور خاص الفاظ تو کوئی متعین نہیں ہے. اس میں سب سے پہلے جو الفاظ ادا کرنے ہیں، آپ کسی بھی زبان کے اندر الفاظ ادا کریں، اس میں ایک تو نماز کی تعین کر لی جائے کہ ہم یہ فرض نماز ادا کر رہے ہیں، کون سے وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں یہ دیکھ لیا جائے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نیت کی جا رہی ہے. اور پھر ہم قبلے کی طرف اگر رخ کرنے کی نیت کر لیں، اگرچہ یہ نیت ضروری نہیں کہ قبلے کی طرف ہم رخ کر رہے ہیں، لیکن اگر اس کی بھی نیت کر لیں تو اس کا بھی اجر ملے گا. تو یہ تقریباً 4-5 چیزیں ہیں. اس میں جو 2 امپورٹنٹ چیزیں، ایک تو یہ فرض کی نیت کر رہے ہیں، ایک فرض پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، یہ نیت کر لیں. اور دوسرا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم کون سے وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور کس کے لیے پڑھ رہے ہیں. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. اب آپ ان 3 چیزوں کو کسی بھی جملے کے ساتھ، کسی بھی زبان کے ساتھ، کسی بھی لینگویج میں آپ ادا کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی خاص الفاظ متعین نہیں ہے اس کے لیے. اچھا، خاص الفاظ متعین نہیں ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے عالمہ صفا فاطمہ، مطلق نیت کافی ہے فرض کی یا سنت و نوافل کے لیے یا رکعات کی تعین کے لیے الفاظ بدلنے ہوں گے؟ مطلب الفاظ کے حوالے سے بھی بتائیے، اور ایک ہی نیت کر لیں یا سب کے لیے الگ الگ نیت کیے جائے، مطلب تمام رکعتوں کے لیے؟ جی دیکھیں، اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھی جائے کہ نیت کو نماز کی نیت کو 4 جہتوں سے دیکھا جائے گا. سب سے پہلی بات یہ کہ رضائے الہی کی نیت ہو. دوسری بات یہ کہ نماز کی نیت ہو، یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہیں. یہ 2 نیتیں تو ظاہر ہے کہ تمام نمازوں کے لیے ضروری ہیں، چاہے وہ نفل نماز ہو یا فرض نماز ہو. پھر اس کے بعد معاملہ آتا ہے نماز کو متعین کرنے کا. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ فرض اور واجب نماز میں آپ کو نماز کو بھی متعین کرنا ہوگا. آپ فرض پڑھ رہے ہیں یا واجب پڑھ رہے ہیں، اس کی بھی آپ کو وضاحت کرنی ہوگی، یعنی ذہن میں یہ بات حاضر ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ وقت کا تعین کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر میں آج کی ظہر کے فرائض ادا کر رہی ہوں یا میں آج کے عصر کے فرائض ادا کر رہی ہوں. اور جب آپ نے اس طرح سے نیت کر لی تو رکعات کو متعین کرنا اب ضروری نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ نے فرائض کو متعین کر لیا تو ظاہر ہے کہ اس میں جتنے فرائض ہیں وہ اسی کے مطابق آپ نماز ادا کریں گے. ٹھیک ہے. باقی رہا سنتوں کا معاملہ یا نوافل کا معاملہ، تو سنتوں کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر اس میں بھی رکعات کا تعین کر لیا جائے، اوقات کا تعین کر لیا جائے تو بہت بہتر ہے، ورنہ مطلقاً نماز کی نیت سے بھی سنتیں ادا ہو جاتی ہیں. باقی جہاں تک نوافل کا تعلق ہے تو مطلق نماز کی نیت سے صرف رضائے الہی کی اور نماز کی نیت سے اگر نوافل ادا کیے جائیں تو نوافل ادا ہو جاتے ہیں، بشرط یہ کہ اگر یہ آپ شکرانے کے نفل پڑھ رہے ہیں یا کوئی منت کے نوافل ادا کر رہا ہے تو اس میں اس کو تعین بھی کرنا ہوگا کہ میں فلاں منت کے یعنی جو منت بولی تھی اس کے نوافل ادا کر رہا ہوں، یا شکرانے کے اگر نفل ادا کیے جا رہے ہیں تو اس کی نیت بھی ذہن میں حاضر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جناب. سنت و نوافل کے تعلق سے، شکرانے کی نماز کے تعلق سے، اچھا وضو کرنے سے قبل کیا نیت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ نیت کن الفاظ سے ادا کرنی چاہیے؟ خاتون کی نیت کیسی ہونی چاہیے؟ میں چاہتی ہوں اس حوالے سے بھی بات ہو، لیکن ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں. اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں براہ راست تو ہمیں براہ راست رابطہ کر سکتی ہیں ان ٹیلی فون نمبرز پہ جو آپ لوگ اپنے اسکرینز پہ دیکھ رہے ہیں. درود پڑھتے رہیے جناب، حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب بات ہو رہی ہے نماز کی بنیادی شرائط کے تعلق سے، اور ان بنیادی شرائط میں سے جس شرط پہ آج ہم کلام کر رہے ہیں وہ ہے نیت، جو کہ دل کے قصد کا یا پختہ اور پکے ارادے کا نام ہے. ہم نے بریک سے قبل بات کی اپنے عالمات سے اور مفتی صاحب سے کہ تکبیر تحریمہ سے قبل نیت کرنا ضروری ہے یا اس کے بعد کی جا سکتی ہے. تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ اکبر کہنے سے قبل نیت جو ہے وہ کرنی ضروری ہے. میں اپنی عالمات کی سمجھ بڑھ رہی ہوں، اور جیسے مفتی صاحب نے بھی بتایا کہ الفاظ کی کوئی قید نہیں ہے کہ یہی الفاظ ادا کیے جائیں، لیکن پھر بھی اگر ایک عورت نماز پڑھنے کھڑی ہو رہی ہے عالمہ صفا فاطمہ، تو بہتر طریقے سے وہ کس طرح نیت کر سکتی ہے؟ پھر مجھے یہ بھی سمجھائیے کہ کس زبان میں نیت ہوگی؟ عربی زبان میں نیت بتایا جا چکا ہے، لیکن ذرا میں چاہتی ہوں کہ تفصیل آپ عرض کر دیجئے. اردو زبان میں، یا وہ جو جس زبان سے تعلق رکھتا ہے وہ زبان میں یا رکھتی ہے نیت کر؟ جی بالکل، جو جس زبان سے تعلق رکھتا ہے وہ اگر زبان سے ادائیگی کرنا چاہتا ہے نیت کے الفاظ کی، جیسا کہ عمومی طور پر ہم الفاظ کی ادائیگی کرتے ہی ہیں، تو پھر وہ اپنی ہی زبان میں نیت کرے گا. اچھا. اور بہتر بھی ظاہر ہے یہی ہے، کیونکہ وہ نیت کر رہا ہے تو وہ اپنی زبان میں کرے گا تو اس کے مفاہیم کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے وہ اپنی زبان میں ہی نیت کرے گا.
اور دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ خواتین کس طرح نیت کریں. نارملی نیت اسی طرح کی جاتی ہے کہ نیت کرتی ہوں نماز کے لیے, نماز پڑھتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ رکعات کا تعین کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد قبلہ سمت ہونے کا بھی تعین کر لیا جاتا ہے. تو یہ ایک پراپر نیت ہے. اس میں رضا الہی کی اسپیشلی نیت اگر شامل کر لی جائے, ویسے تو ظاہر ہے جب عبادت کر رہے ہیں اور نماز کی نیت کر لی تو اس میں رضا الہی شامل ہو جاتی ہے, لیکن اگر باقاعدہ طور پر ذکر کر دیا جائے تو بہت اچھی بات ہے کہ رضا الہی کی بھی نیت ساتھ میں شامل کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے عالمہ ہاجرہ کہ وضو سے قبل نیت کا کیا اعتبار ہوگا, کیا ضروری ہے, اس کی حیثیت کیا ہوگی شرعی, اور اگر ایسا نہیں ہے تو جو خواتین لڑکیاں یا بچیاں نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کھڑی ہوتی ہیں تو ان کے لیے میں چاہتی ہوں کہ کچھ رہنمائی فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو پاک کرنے والا نازل فرمایا ہے, لہٰذا ہماری نیت ہو یا نہ ہو وہ ہمیں بہرحال پاک کر دے گا. لہٰذا وضو کے لیے نیت کرنا کوئی شرط یا فرض نہیں ہے, البتہ سنت ضرور ہے. اگر ہم وضو کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نیت کر کے پھر وضو کا اہتمام کریں. باقی رہا یہ معاملہ کہ نیت چاہے وضو کی ہو یا نماز کی ہو, ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ عمومی طور پر ہم نے الفاظ رٹ لیے ہوتے ہیں اور انہی الفاظ کو ہم ریپیٹڈلی ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں فلاں نماز کی وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہم, اور حالانکہ نیت کا اصل مقصد کیا تھا کہ یہ عادت اور عبادت میں فرق کرنے والی چیز ہے. تو ہمیں باقاعدہ اپنے دل کو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف پھیر دینا چاہیے کہ ہم جو الفاظ زبان سے ادا کر رہے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں, تو واقعی اپنے دل کو بھی صرف اور صرف اللہ کی طرف ہم مصروف کر دیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات میں غور کریں, اس کی دیگر چیزوں میں غور کریں. اور کیونکہ عمومی طور پر ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تبھی ہمیں اپنی بھولی ہوئی باتیں, اپنی گمی ہوئی چیزیں اور یہ ساری چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمارے دل, جس طرح ہم اپنے اعضاء کو اللہ کی رضا کے لیے فارغ کر کے نماز ادا کرتے ہیں, اسی طرح اپنے دل کو بھی اللہ کی رضا کے لیے فارغ کر کے نماز پڑھنی چاہیے. ٹھیک, مفتی صاحب میں آپ کی سمجھ آ رہی ہوں, فساد نیت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں, نیت جو ہے ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کا خالص ہونا یہ ضروری ہوتا ہے. خالص سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہی وہ کام کریں, یہ ہے خالص. اب اگر اس کے اندر مثال کے طور پر کوئی دوسری نیت شامل ہو جاتی ہے, مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ یہ نیت کر لیتا ہے کہ چلو نماز پڑھ لیتے ہیں, اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی اور ورزش بھی ہو جائے گی, تو اب یہ اس نے نیت کے اندر تھوڑی سی اخلاص کو کم کر دیا اور کسی اور چیز کو شامل کر دیا. اب اگر یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ دوسری چیزیں جتنی زیادہ ایڈ ہوتی جائیں گی, نیت کے اندر خرابی آتی جائے گی. تو یہ جو نیت کی خرابی ہے اس کو کہا جاتا ہے فساد نیت. اب اگر بالفرض کسی کی اللہ تعالیٰ کی رضا کی بالکل ہی نیت نہ ہو تو اس پر تو کچھ بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت کا ریشو زیادہ ہو اور دوسری نیتوں کا ریشو کم ہو تو پھر ریشو کے اعتبار سے ثواب ملے گا, اور جس کا ریشو زیادہ ہوگا یقینی سی بات ہے کہ پھر اسی کے اعتبار سے اس کو اجر ملے گا. اب یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم چونکہ اتنی عبادتیں کر رہے ہیں, وضو بھی کر رہے ہیں, اتنی مشقت برداشت کر رہے ہیں, اپنے آپ کو پابند کر رہے ہیں, تو کم از کم اس کا ہی کچھ حصہ مل جائے. تو اگر ہماری نیت یہ سارے کام کرتے ہوئے اللہ کی رضا کی نہیں ہوگی تو ہماری مشقتوں پر ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا, کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو پھر اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے سمجھی جائے گی, اور اگر کسی کی ہجرت کسی دنیاوی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہوگی تو پھر اس کی نیت اسی کے لیے سمجھی جائے گی. تو چاہے کتنا ہی مشقت والا کام ہو, اگر نیت اللہ کی رضا کی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی اس پر اجر نہیں ملے گا. ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت شکریہ. کالر ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تھوڑا سا اونچا بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میری پیاری بہن, کیا نام ہے اور کیا سوال ہے آپ کا؟ عائشہ نام. میرا یہ سوال ہے کہ استخارے کی نماز کا کیا طریقہ ہے؟ اچھا جی, استخارے کی نماز کا طریقہ اور نیت. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. اچھا عالمات, میں آپ کی سمجھ آ رہی ہوں اور مجھے یہ سوال آپ کے حضور رکھنا ہے کہ خواتین کے لیے دیگر معاملات میں باطنی بیماریوں سے بچنے کے لیے اچھی نیتوں کو رکھنا یا خوش گمانی اختیار کرنا کتنا ضروری ہے؟ جی دیکھیں, پہلے میں دو چیزوں کا یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گی جو کہ عمومی طور پر سوال کیا جاتا ہے. گھروں میں وضو کر رہی ہوتی ہیں خواتین اور یہ پوچھتی ہیں کہ کیا اس سے قبل نیت کرنا جس طرح نماز کے لیے ضروری ہے, اگرچہ اس پر کلام ہو چکا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یہ بھی سوال ہوتا ہے, آپ نے احتیاطوں کا پوچھا تھا وضو کے حوالے سے,
تو یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ دوپٹہ سر پر رکھنا کیا اس وقت ضروری ہوگا؟ تو ان تمام چیزوں کا گھروں میں اس کا اہتمام کرنا، جبکہ آپ گھر میں اپنے محارم کے سامنے ہی ہوتے ہیں، تو بغیر دوپٹے کے بالکل وضو بھی ہو جائے گا، اور بغیر نیت کے، جیسا کہ کلام ہو چکا ہے، وضو ہو جائے گا۔ صحیح۔ اسی طرح پھر جو آپ کے سوال کا تعلق ہے، تو دیکھیں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنی نیت کی سب سے زیادہ محافظت کرتا ہوں اور سب سے زیادہ اس کا خیال رکھتا ہوں، کیونکہ نیت مسلسل بدلتی رہتی ہے۔ لہٰذا یہی خیال ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں رکھنا ہے کہ جب ہم دیگر امور میں مشغول ہو جاتے ہیں تو نیتوں کی طرف ہماری توجہ نہیں رہتی، بعض اوقات فساد نیت کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، اور بعض اوقات اپنے ایسے امور سر انجام دے رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ڈیلی روٹین سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور اگر ہم ان میں اچھی نیتیں کر لیں تو یقیناً وہ ثواب کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو یقیناً ہمیں اپنے چاہے دنیاوی اعمال ہی کیوں نہ ہوں، ان میں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اچھی نیتیں اس میں شامل ہوتی چلی جائیں، تاکہ جو مسلمان کی زندگی کا ایک مقصد ہے کہ اللہ رب العزت نے عبادت کی غرض سے انسان کو پیدا کیا، تو صرف وہ نماز روزہ ہی ہمارا عبادت نہ رہے، بلکہ جو ہمارے ڈیلی روٹین کے کام ہیں ان میں بھی ہم عبادتوں کے ثواب حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، یعنی دیگر معاملات میں بھی حسن نیت کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ مفتی صاحب، میں آپ کی سمت آ رہی ہوں، ایک آفیئر ہمارے کالر نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی اس طرح 4 رکعت سنت نماز کی نیت کرے کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 4 رکعت نماز سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور کعبہ شریف کی طرف میرا منہ ہے، کیا یہ نیت کرنا ٹھیک ہے اس طرح؟ لیکن اس میں اگر کوئی یوں کرتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے طور پر اور اللہ کی رضا کے لیے، جی، تب تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر بالفرض بعض بہنیں اس طرح نیت کرتی ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اچھا، تو یہ جو نیت ہے نا، یہ بہت خطرناک قسم کی نیت ہے، کیونکہ یہ سنتیں جو ہم ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ویسے ہم جو عبادت کرتے ہیں، چاہے سنتیں پڑھ رہے ہوں، نوافل پڑھ رہے ہوں، یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ بے شک، تو اب اگر کوئی یہ نیت کرتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنتیں پڑھ رہی ہوں، تو یہ تو پھر ایسا گمان ہو رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی عبادت کی جا رہی ہے، تو یہ تو کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس طرح کی نیت بہت خطرناک ہے۔ ہاں، اگر یوں کوئی نیت کرتی ہیں کہ رسول اللہ کی سنت اللہ کی رضا کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کر سکتی ہیں۔ استخارے کی نماز کا کیا، نیت کا کیا طریقہ ہوگا؟ اور نماز کا وقت بہت مختصر ہے۔ استخارے کی نیت جو ہے وہ اگر کوئی 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہے اور اس نماز کے اندر پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ استخارے کی ایک جو مخصوص دعا ہے اگر وہ یاد ہو تو وہ پڑھ کر سو جائیں، اور اگر بالفرض وہ دعا یاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ یا رب کریم، میرا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں مجھے درست رہنمائی عطا فرما، اور پھر اس کے بعد سو جائیں۔ خواب کے اندر اشارے ملتے ہیں، اگر سبز یا سفید رنگ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام ہمارے لیے اچھا ہے، اگر کالا یا سرخ رنگ دیکھیں تو اس کا مطلب وہ کام بہتر نہیں ہے۔ اگر 3 دن کے اندر جواب نہ آئے تو 7 دن تک یہ استخارہ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ خواب کے اندر ہی اشارہ ملے، بعض اوقات ہمارے دل کے اندر ویسے ہی اطمینان ڈال دیا جاتا ہے کسی ایک چیز کی طرف، تو ہم اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اور استخارے کے اندر جو بھی رزلٹ آئے گا وہ 100% یقینی نہیں ہوتا۔ اگر بالفرض اس کے خلاف آپ کو ظاہری طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں جو استخارے میں دکھایا گیا ہے وہ کچھ اور ہے اور ظاہر کچھ اور ہے، تو ظاہر کے مطابق بھی عمل کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ عالمہ صفا فاطمہ، عالمہ حاجرہ امین، میں آپ دونوں کی بہت ممنون ہوں۔ ناظرین، آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ عز و جل کل ہم اسی نیت کے موضوع کو آگے بڑھائیں گے، زندگی نے وفا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔